दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, अभी गेम ओवर नहीं हुई और इमरान खान सियासी ज़िंदगी के आखिरी ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और तारीख गवाह है कि आज तक कायद-ए-आज़म से लेकर लियाकत अली खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फिर जनाब अरशद शरीफ, इन तमाम के कातिल जो हैं वो आज तक नामालूम रहे, उनके खिलाफ तहकीकात ना हो सकी। तो जनाब मन इदारों की पॉलिसी सेम रहती हैं, चेहरे तब्दील हो जाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आते ही इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा के रख दिया है और जनरल बाजवा पार्ट 2 लॉन्च हो चुके हैं और इमरान खान के लिए इंतहाई खतरे की घंटी बज चुकी है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि कुछ तस्वीर लीक हो चुकी हैं जो कि इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात में आपके सामने रखूंगा कि होने क्या जा रहा है। दूसरी खबर के पाक फौज के सीनियर तरीन और ताकतवर तरीन जर्नैलों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद हालात खतरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके बाद तो कोई सुपरसीड नहीं हो रहा था। तो ये इस्तीफे आना ताकतवर लोगों के, इसने जनाब खतरे की घंटी बजा के रखती है। और ये दो जर्नैल कौन कौन से हैं, हकीकत क्या है, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान को कत्ल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी साजिश भी पकड़ी गई है और खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट जो लीक हुई है उसने भी इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि कातिल कौन है और ये कहानी क्या है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, जब से नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बिगड़ा और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर हाइप उसकी क्रिएट होना शुरू हुई, तो जनाब ईमान उस वक्त से लेकर आज तक नून लीग जो है वो एक नाम पर अड़ी हुई थी, वो जनाब जनरल आसिम मुनीर का नाम था। नून लीग ने कहा कि इधर से उधर हो जाए आप, हम इस नाम को ही आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और फिर जीएचक्यू ने एक समरी भेजी जिसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने जनाब उस समरी को वापस कर दिया और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जीएचक्यू को खत लिखा गया कि आप हमें 6 जर्नैलों की समरी जो है वो भेजें और फिर हालात किसी और जानिब भी मुड़ सकते थे। तो जनाब ईमान जीएचक्यू ने रात को 1 बजे फिर समरी भेजी जिसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम भी था। तो नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ अपॉइंट करवाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हो गए। अब इसकी वजह क्या है, वो क्यों इस तरह करना चाहते थे, क्योंकि ये कुछ प्लांटेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबरें देना शुरू की जो कि बाजवा एंड कंपनी के बूट पॉलिसी हैं और जनाब पीडीएम के जो टाउट सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को DCISI के ओहदे से हटाया था और जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ के ओहदे DCISI के ओहदे पर लगा दिया था। तो जनाब ईमान, क्योंकि इमरान खान के सामने जनरल आसिम मुनीर ने उनके घर की करप्शन रखती थी और इमरान खान को वो अच्छे नहीं लगे, तो इमरान खान ने उनको हटा दिया। हालांकि जो असल खबर है जो कि आपको बताई नहीं जाती, जो ताकतवर हल्के हकाइक को मसक करके आपको बताते हैं, तो जनाब ईमान जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त DCISI के ओहदे से हटाया था क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एक दूसरे के बड़े करीब थे और जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कुछ नजरियाती इख्तलाफात भी हैं जो कि खबरें सामने आई। तो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर को उनकी रिटायरमेंट के बावजूद भी उनको आर्मी चीफ बनाया है, तो लिहाजा जनरल आसिम मुनीर भी इनको कुछ देंगे और इनको कुछ बेनिफिट्स देंगे। तो इस हवाले से नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत को ये ऑफर्स, ये जनाब हदायत जारी की थी। तो सबसे पहली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को कत्ल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि खुफिया एजेंसीज की एक खतरनाक रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आई है, उसने जनाब तबले जंग बजाया हुआ है। देखिए, एक मेजर फैसल नसीर को मुबैना तौर पर यह टास्क दिया गया था कि आप इमरान खान का 5 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च को खत्म करवाएं, इसको क्रश करके रखते हैं। तो जनाब ईमान, हुआ क्या कि चौथे दिन ही इमरान खान पर नसीराबाद में एक कातिलाना हमला हुआ और इमरान खान उसमें बाल बाल बच के, उनको उसमें 3-4 गोलियां भी लगी और आज इमरान खान की टांग से वो प्लस्तर भी उतारा जा चुका है और कल जनाब वो रावलपिंडी में एक जलसा आम से या धरना भी वहां पर दे सकते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब जो है वो सियासी हकीकत बन चुके हैं, वो एक मकबूल तरीन लीडर हैं। तो फिर भी मेजर फैसल नसीर जो है उनके ऊपर इमरान खान अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी FIR
FIR درج نہیں کروا سکے اور عمران خان کو لاہور میں بھی ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں. تو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جب عمران خان صاحب 26 نومبر کو راولپنڈی آئیں گے تو ان کو راولپنڈی میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے کچھ ایسی تنظیموں کے ذریعے جس میں بلوچ تنظیمیں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں اور ہمارے مبینہ طور پر ڈرٹی ہیری کی جانب سے ان سے رابطے کیے گئے ہیں اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ ناکام کوششیں بنائی گئی ہیں. تو اب ایک اور رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے خفیہ ایجنسیز کی. آج رانا ثناء اللہ نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے اس میں کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور لیکن عمران خان وزیر ہیں اور کل راولپنڈی میں اجتماع کرنا چاہتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز نے اجتماع کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ عمران خان یہ بے مقصد اجتماع ملتوی کر دیں. اب انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں, یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ریڈ الرٹ ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. میں اس کا پوسٹ مارٹم آگے چل کر کہتا ہوں لیکن آپ نے یہ پوری پریس کانفرنس سننی ہے کہ عمران خان صاحب راولپنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی. اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کر نہیں دے سکتی. الیکشن کی تاریخ لینی ہے تو سیاستدان بنے, عمران خان اپنی ضد چھوڑیں اور سیاستدانوں میں واپس آئیں اور مذاکرات کریں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان کو آفرز دی گئی ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں. مئی کے اندر عمران خان صاحب کو آفر دی گئی ہے کہ ہم مئی میں کچھ شرطوں کی بنیاد کے اوپر الیکشنز کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. جناب من ایجنسیز جو ہیں ان کا کام خوف پھیلانا نہیں, ان کا کام سیکیورٹی دینا ہے پاکستان کی عوام کو. آپ لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر پلتے ہیں تو حکومت اس قدر خوف زدہ ہے کہ عمران خان کل کچھ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, کچھ بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے آج ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو جناب یہ پریس کانفرنس کرنا پڑی. اور عمران خان کل کچھ ایسا اعلان کر سکتے ہیں جو پاکستانی سیاست کا منظرنامہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس میں دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے دنوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی خفیہ ایجنسیز ان کو نشانہ بنا سکتی ہیں اور خفیہ ایجنسیز باہر کی یعنی کہ را یا کوئی اور دشمن ایجنسیز جو ہیں تو یہ پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو بھی اترنے نہیں دیا گیا اور وہ ایرڈ یونیورسٹی میں پنڈی کے اندر اترے گا تو یہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور کسی سے خودکش حملہ کروا کر یہ جناب تانے بانے جوڑیں گے کہ را نے یہ حملہ کروایا ہے یا کسی بلوچ دہشت گرد نے عمران خان پر حملہ کر دیا ہے. تو یہ سارا پلاٹ تیار کرنے کی اس وقت یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو اب آ جائیں کہ نئے آرمی چیف کے آتے ہی عمران خان کے خلاف طبلِ جنگ بج گیا ہے اور جنرل باجوہ پارٹ 2 لانچ ہو چکی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خطرناک ہے. کچھ تصاویر بھی آئی ہیں جو عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی پیغام دیا گیا, وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام, نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ایک بند کمرہ اجلاس ہوا تھا. اس میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جناب اس میں میجر فیصل نصیر مبینہ طور پر اور جو سیکٹر کمانڈر فہیم ہے وہ بھی مبینہ طور پر اس میٹنگ کے اندر شامل تھے. ایک اور طاقتور شخصیت تھی, اس کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو یہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے جس میں یہ طے پایا کہ PMLN کے میڈیا سیل کے ساتھ مل کر اور کچھ جو ہمارا اپنا میڈیا سیل ہے یہ جناب مل کر عمران خان کی شخصیت پر ڈینٹ ڈالیں گے, اس کی پاپولیرٹی کو ڈینٹ ڈالا جائے گا اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ارشد شریف کے قتل کیس کا ذمہ جوڑا جا رہا ہے اور جو عمران خان پر حملہ ہوا اس کا ذمہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیا جا رہا ہے. تو اس گندے کپڑے کو بھی ہم نے کسی کے اوپر جھاڑنا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ایجنڈا طے کیا گیا کہ نئے آرمی چیف کو بھی اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. اب یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ بند کمرے اجلاس کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب من جنرل باجوہ صاحب بھی سیاست میں مداخلت تو بے حد کرتے رہے ہیں اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی لڑائیوں کے حوالے سے بھی یہ خبریں پلانٹ ہوئیں اور تاکہ عمران خان کو کھڈے لین لگایا جا سکے. تو اس سب کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شجاع نواز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, بیٹل آف پاکستان غالباً اس کتاب کا نام ہے. تو وہ 2019 میں کتاب لکھی گئی تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر زیادہ سیاست میں حصہ لینے کی دلچسپی رکھتے ہیں, جنرل باجوہ تو بہت کم. عاصم منیر نے ان کو بھی جو ہے وہ 2 ہاتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ انتہائی نظریاتی ہیں کہ ادارے کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ اتنے نظریاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید برائے اصلاح بھی کرے گا تو وہ برداشت نہیں کریں گے, آپ کے خلاف کارروائی کروا دیں گے. تو یہ معاملہ بھی اس وقت چل رہا ہے. اور جب شوکت عزیز صدیقی کو نکالا گیا تھا تو اس کے پیچھے بھی جنرل عاصم منیر کا ہاتھ تھا, یہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے. اور یہ شوکت عزیز صدیقی وہی ہے جس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جناب اس جج کو نکال کر بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ ان کے فیور
فیورٹ ترین جج تھے. تو جناب من یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے اور شجاع نواز نے انتہائی خطرناک انکشاف اپنی کتاب کے اندر کیے ہیں. تو باجوہ صاحب بھی اپنی سیاست میں مداخلت کرتے تھے, تو عاصم منیر کے بارے میں بھی یہی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں, کتابوں میں لکھا جا رہا ہے. اب ایک اور تصویر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے آج کل سوشل میڈیا پر کہ محسن بیگ جو کہ FIA کی ٹیم پر انہوں نے حملہ آور کیا, ایک کے اوپر بندوق مار کر پسٹل مار کر اس کو زخمی کر دیا, اس کا سر پھاڑ دیا اور ان کے اوپر انہوں نے پستول تان لی تھی اور ان کو مارنے کی کوشش کی تھی. تو سارے معاملے میں محسن بیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا غنڈہ شخص ہے اور اس کے منہ سے ہمیشہ پھٹکار نکلتی ہے اور یہ جب بھی بولے گا بغض عمران میں عمران خان کے خلاف انتہائی بدترین یہ مخالف ہے اور عمران خان کے اوپر یہ امریکی لابنگ کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جنرل عاصم منیر کی کچھ ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کی تصویر جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے جس نے اس وقت طبلِ جنگ بجایا ہوا ہے اور یہ تصاویر بتاتی ہیں, یہ خاموش پیغام ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے. بالکل وہی حشر جو محسن بیگ نے FIA کا کیا اور پھر وہی جناب صورتحال کیا بنے گی جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی. تو یہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ کسی اور جانب بھی ہمیں مڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ 29 نومبر کے بعد مزید کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. جناب ایمان میں تو آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پالیسیز وہی رہتی ہیں, صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ چہرے تبدیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ 2022 ہے اور یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے. اور اس سب کے بعد اب بڑے بڑے استعفے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ کچھ جرنیل ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں, جس نے اس وقت حالات جو ہیں وہ خطرناک رخ میں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. جناب ایمن نے آرمی چیف جو تعینات ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر وہ سینیورٹی لسٹ کے اعتبار سے پہلے نمبر کے اوپر ہیں اور جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے ان کا دوسرا نمبر ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ سپر سیڈ نہیں ہوا, یعنی کہ جو سینئر ہے وہ جونیئر کے نیچے کام نہیں کر سکتا, جونیئر جو ہے وہ سینئر کے نیچے کام کر سکتا ہے. تو جنرل فیض حمید بھی جونیئر ہیں, جنرل اظہر عباس بھی جونیئر ہیں, جنرل نعمان بھی جونیئر ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ تاریخ جو ہے وہ اپریل 2023 ہے. لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. جیو نیوز نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ جنرل اظہر عباس جو ہیں ان کے خاندانی ذرائع نے یہ تصدیق کر دی ہے جیو نیوز کو کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, یعنی کہ وہ اب ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور جنرل عاصم منیر کے نیچے کام نہیں کریں گے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایکسپریس نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ جنرل فیض حمید بھی وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, وہ بھی جنرل عاصم منیر کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کر رہے. جناب ایمان یہ خبریں بڑی خطرناک ہیں. جنرل اظہر عباس کے حوالے سے ان کا نام بڑا موسٹ فیورٹ تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ دو شخص کا نام دے رہے تھے, ایک جنرل اظہر عباس تھے, ان کو چیف آف آرمی سٹاف لگوانے کی خواہش تھی, اور دوسرا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے نام پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جناب یہ ایک اور خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے 7 جرنیلوں نے جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس پہ یہ 6 کے 6 جرنیل شامل تھے جو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے, اور ایک اور شخص اس میں بھی امپورٹنٹ شخصیت تھی وہ بھی شامل تھی. تو جناب وہاں پر بڑی شدید گرما گرمی ہوئی اور 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک وہ ملاقات جاری رہی اور نئے آرمی چیف کے ناموں کے اوپر بڑی بحث بھی وہاں پر ہوئی تھی. تو اس میٹنگ کے بعد بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو تو نہیں لگا دیا گیا آرمی چیف جو کہ ہمارے کور کمانڈرز ہیں ان کو پسند نہیں کرتے, یا معاملہ کچھ اور ہے, یا پھر کور کمانڈرز کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اپنے لازمی خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.